बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका सबक है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वत्तवद्ददु, दोस्ती करना, ताल्लुक बनाना, इलन्नास, लोगों से, अच्छे लोगों से, निस्फुल अक्ली, आधी अकल है। अच्छे लोगों से दोस्ती करना क्या है? आधी अकल है। पूरी अकल क्या है कि जब बंदे का कमाना, बंदे का जो घर में खर्च आता है वो हलाल हो, पाकीज़ा हो, तो ये इख्तियार करने वाला बंदा, तो उसकी अकल पूरी हो जाती है। आधी अकल क्या है कि अच्छे लोगों से दोस्ती करना। हर इंसान जो दुनिया में आया है तो वो चाहता है कि उसका कोई ना कोई ताल्लुक वाला हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा किए गए तो वो जन्नत में परेशान रहते थे कि उनका कोई साथी होता जिससे वो बात करते, जिससे वो अपनी गुफ्तगू करते, अपना दिल बहलाते। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए हज़रत हव्वा को पैदा कर दिया। तो क्या था कि इसी तरीके से दुनिया में जितनी भी लोग हैं उनका किसी न किसी से ताल्लुक होता है, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात रखना क्या है? आधी अकल है। और ऐसे ही उलमा कहते हैं ना कि इंसान जिनसे ताल्लुकात रखता है वो उन्हीं के मज़हब पे होता है, यानी जिनके साथ दोस्ती होती है इंसान बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। अब आपको ये देखना है कि आपके ताल्लुकात और आपकी दोस्ती किस किस्म के लोगों के साथ है। अगर अच्छे और नेक इंसान हैं, नेक लोग हैं, तो आपकी नेकियों में इजाफा होगा। आप देखते हैं ना कि अक्सर एक बच्ची उबाया पहनना शुरू करती है तो उसकी सहेली, अगर उससे उसका अच्छा ताल्लुक है तो वो भी उबाया ले लेती है कि हाँ मेरी दोस्त, मेरी सहेली उबाया पहनती है। ऐसे ही एक लड़का मस्जिद को जाता है तो उसके जो दूसरा दोस्त है, संगी है, वो भी उसके साथ मस्जिद में जाएगा कि नहीं मेरा दोस्त जाता है। तो अब ये है कि देखना ये है कि ताल्लुकात अच्छे लोगों से होने चाहिए। याद रखो बाज़ औक़ात गलत ताल्लुकात, गलत उठक बैठक जो है ना इंसान को ख़राब कर देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तोयबा में तशरीफ़ लाए तो आपके तो पक्के शागिर्द और सहाबा इकराम थे, और कुछ ऐसे लोग थे जिनके ताल्लुकात सहाबा से भी थे और यहूदियों और ईसाइयों से भी थे, दोस्तियाँ भी उनसे बहुत ज़्यादा थी। अब क्या था कि ज़्यादा वो उठते बैठते यहूदी ईसाइयों के साथ थे, क्योंकि मुसलमानों के साथ अगर बैठेंगे, ताल्लुकात रखेंगे तो नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, कुरानी अहकाम पे अमल भी करना पड़ेगा। और वो तो आज़ाद दुनिया थी, मज़े से रहना, कोई किसी कानून के तहत तो कोई काम था नहीं उनका। तो इसलिए वो उन मज़ों को लेने के लिए ज़्यादातर वो यहूदी और ईसाइयों से ही उनका ताल्लुक रहता था। तो उसका असर क्या हुआ कि ईमान ही ना रहा। हालांकि उनके बारे में आता है कि वो मजलिस में सबसे पहले नंबर पे बैठते थे, महफिल में सबसे आगे बैठते थे, नबी अलैहिस्सलाम के बिल्कुल पास बैठते थे। अब देखो गलत ताल्लुकात ने उनसे उनका ईमान भी ले लिया। तो आप हमेशा याद रखो कि जाहिर है हर मोहल्ले में अकेला अकेला घर तो कोई भी नहीं है ना, जुड़े जुड़े घर हैं। फिर हर जगह पर हम लोग इकट्ठे अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। तो स्कूलों में इकट्ठे, कॉलेज में इकट्ठे, इदारों में इकट्ठे, बाज़ारों में इकट्ठे, पार्कों में इकट्ठे। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पर अलग अलग जा रही हों। इवन के अल्लाह के घर की हाज़िरी के लिए जाएँ तो वहाँ पर भी इकट्ठे, शादियों में इकट्ठे, गमियों में इकट्ठे, हर जगह इकट्ठे इकट्ठे होते हैं। तो सही है, इकट्ठे जाना चाहिए, इकट्ठा ही इंसान अच्छा लगता है। लेकिन अपने जो ख़ास ताल्लुकात हैं बनाने से पहले हमेशा याद रखो कि आगे देखो आपके सामने वाले लोग कैसे हैं। कहीं ऐसे ना हो कि आप पागल हो जाएं, बेवकूफ़ हो जाएं।
اسی کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک شخص کی دوستی بندر سے ہو گئی تھی، تو وہ جنگل میں اپنے دوست بندر کو ملنے چلا گیا۔ بندر نے بہت آہو بھگت کی، بہت خیال رکھا، پھر کہا کہ ہاں اب تم میرے یہاں آرام کرو، پھر آرام کر کے جانا۔ اب وہ بندر کے کہنے پر ظاہر دوستی جو تھی تو وہ بندہ وہیں پر آرام کرنے لگا، اور بندر نے بہت بڑے بڑے پتے اٹھا کے لائے اور اس کو پنکھا کر رہا ہے۔ وہ بندہ سو گیا، بندر پنکھی کر رہا ہے۔ اب کچھ دیر کے بعد ایک مکھی آئی اور سوئے ہوئے انسان کے چہرے پہ بیٹھ جائے، بندر اڑائے پھر بیٹھ جائے۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ میرے دوست کو اس کی نیند یہ مکھی خراب کر رہی ہے، تو اس نے ہاتھ میں پتھر لے لیا، اب جس جگہ پر یہ بیٹھے گی تو میں کیا کروں گا، پتھر ماروں گا۔ اب وہ سیدھی اس کے ماتھے پہ بیٹھ گئی اور اس نے پٹاخ کر اس کو پتھر مارا۔ کیا ہوا کہ وہ فوت ہو گئے۔ اب ہے نا دوستی کا کتنا مزہ آیا، کتنا پھل ملا ہے۔ اب انسانوں سے دوستی ہوتی تو پھر مکھی اڑانے کے کئی اور بھی طریقے تھے۔ اب چونکہ ایک بندر سے دوستی تھی، ایک بندر سے تعلق تھا، تو مکھی کیسے اڑائی گئی کہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے ٹھار ہو گئے، مکھی نہیں آئے گی اب پاس۔ تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ تعلق اچھے لوگوں سے ہونا چاہیے، دوستی اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے، اور عقل مند انسان اچھے ہی لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔ اچھا، ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے۔ یہاں پر ادھر ہی ایک بچی درس پہ اکثر آتی ہے، بہت پیاری سی، اپنے نام کی طرح بہت ہی خوبصورت، بہت اچھا ابایا، بڑا پیارا پردہ کرنے والی ہے۔ تو حالانکہ اس نے کچھ کہیں پڑھا نہیں ہے، تو اس کی جتنی بھی سہیلیاں ہیں، جتنی بھی اس کی دوستیں، وہ ساری اداروں میں پڑھ رہی ہیں یا پڑھ چکی ہیں، سبحان اللہ۔ اب اس نے کسی ادارے میں پڑھا نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق ایسی بچیوں کے ساتھ ہے جو قرآن شریف پڑھ رہی ہیں، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں۔ اب کیا ہے کہ انسان اپنے تعلقات والوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی دوستی کن لفنگوں کے ساتھ ہے؟ آپ دیکھیں ایک بچہ کتنا اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ دوست ایسے لڑکے کو بنا لیتا ہے کہ جس کا کام ہی دوسروں کے گھروں کی بلا وجہ بیلے بجانا ہے، پتھر پھینکنا ہے، دوسروں کے گھروں کے سامنے بال کے ساتھ کھیلنا ہے، سڑک کے درمیان میں اپنے کرکٹ کی سارا سامان لگا کر کے، اب گاڑیاں آئیں گی پھر وہاں سے سب کچھ۔ اچھا، یہ بھی عجیب معاملہ ہے نا کہ سڑک کے درمیان میں کھیل رہے ہیں، گاڑی آتی ہے، سب کچھ ہٹاتے ہیں، اینٹیں ہٹاتے ہیں، گڑا ہوا زمین کے اندر وہ ڈنڈا سا، وہ سب کچھ ہٹاتے ہیں، گاڑی گزرتی پھر لگا لیتے ہیں۔ ابھی وہ بیچارے لگا کر پورے فارغ نہیں ہوتے تو دوبارہ گاڑی آ جاتی، پھر اٹھاتے، اسی میں شام ہو جاتی ہے۔ اب یہ بچہ 1 سے 2، 2 سے 10 ہو گئے، کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ وہ اس کی سنگت ایسے لڑکوں کے ساتھ ہے جو راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بچہ خود بہت اچھا تھا، اس کی ایسی عادتیں نہیں تھی، لیکن عادتیں کیوں بن گئی؟ کیونکہ اس کے تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک لڑکا، کالج کی چھٹیاں ہوئیں اس کو، تو سب بچے پھرنے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے، چلو ہم کچھ تھوڑا سا انجوائے کر کے، ہمیں چھٹیاں ہوئی ہیں، تو وہ اپنے دوست کے ساتھ گیا، تو اس کے دوست کی کسی اور کے ساتھ دوستی تھی، اور دوستی کے ساتھ اندر سے دشمنی بھی تھی۔ اب یہ دونوں دوست وہاں چلے گئے کسی اور شہر میں۔ اب یہ بڑا اچھا اور نیک بچہ، پکا نمازی تھا، لیکن دوستی میں آ کر یہ بھی خراب ہو گیا۔ یہ ایک گھر میں گئے اور وہاں انہوں نے اسٹے کیا، اور اس گھر میں صرف ایک مرد رہتا تھا۔ اب رات کے وقت میں وہ مرد جو تھا، اس کا دوست، یعنی وہ بیچ کا بندہ جو اس لڑکے کو لے کے گیا، یعنی یوں سمجھے مثال کے طور سے پنڈی سے ایک لڑکا اپنے ایک دوست کے ساتھ گیا جو کہ پشاور کا تھا یا کسی اور دور کے شہر کا تھا، تو یہ دونوں لڑکے ایک گھر میں ٹھہرے، اس گھر میں صرف ایک ہی مرد تھا۔ اب کیا ہے کہ
وہ جو وہاں مرد رہتا تھا اس کے بچے اور اس کے سارا کنبہ قبیلہ بیرون ملک رہتا تھا، اب وہ بڑا امیر کبیر تھا۔ اب یہ جو دو دوست گئے ہیں، جو پنڈی کا دوست تھا وہ بہت اچھا تھا، لیکن دوسرے دوست کے ذہن میں کچھ خلل تھے۔ وہ آدمی اٹھا کہ چلو میرے مہمان ہیں، میں ان کے لیے کچھ کھانا شانا بناؤں، تو وہ کچن میں گیا تو یہ پیچھے سے اٹھ کے گیا کہ اور اپنے دوست کو پکڑ کے لے گیا کہ دیکھو میں اسے اس کی گردن اتارنے لگا ہوں، سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ تو یہ تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا نا کہ کیمرے لگے ہوئے جگہ جگہ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ تم میرے ساتھ ہو، بس تم تھوڑی سی میری ہیلپ کرنا۔ ابھی اس گھر میں پھنس گیا اور یہ تو دونوں کو نہیں پتا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ ڈرا سہما کہ جس نے کبھی چونٹی بھی نہیں ماری آج ایک بندے کو اپنے سامنے مرتا دیکھے گا کیا، لیکن دوست کی وجہ سے وہاں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دوست نے ساری کاروائی کی، اس کو قتل کیا، ان کا بہت کچھ نکال کے لے آئے، لیکن وہ کیمرے میں سب کچھ کیش ہو گیا۔ اچھا کیمرے کی جب فوٹیج وغیرہ دیکھی گئی تو ساری کاروائی کرنے والا جو لڑکا تھا اس کے پاس پیسے زیادہ تھے، وہ اس کا ہاتھ ذرا لمبا تھا، اس کے خاندان کی جو لوگ تھے وہ ذرا اونچی پہنچ والے تھے، اس کی معافی ہوگی، اور جو گیا تھا ویسے ہی بیچارہ گھومنے پھرنے کے لیے، وہ عمر قید اس کو سزا ہو گئی۔ غلطی اس کی کوئی بھی نہیں ہے، وہ صرف کچن کے دروازے میں کھڑا ہے اور یہ باقاعدہ فوٹیج میں دیکھا گیا ہے۔ یا بعض جگہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہی پیچھے پلٹا نا پکڑنے کے لیے کہ میں اسے روکوں کہ یہ مجھے کیا کر رہا ہے، جو گھر کا مالک تھا، تو اس نے صرف اپنے دوست کو بچانے کے لیے پیچھے کیا کہ وہ اسے نہ مارے۔ کچھ تھوڑی بہت ہی کاروائی کی، قتل میں وہ نہیں تھا، لیکن عمر بھر کی قید اس کو ہو گئی۔ تو دیکھو اچھے تعلقات نہ ہوں تو ایسی خرابیاں بنتی ہیں، بلکہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے تعلقات، اپنے رشتے ناطے اچھے رکھے۔ قرآن شریف میں بھی آتا ہے نا، دو دوست بہت گہرے دوست تھے، ایک دوست مسلمان اور ایک کافر تھا، تو مسلمان ہمیشہ اپنے کافر دوست کو سمجھاتا رہتا تھا کہ دیکھو اللہ ہے اور اللہ ایک ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سب کچھ سمجھاتا تھا۔ یہ آخری نبی کے بارے میں وہاں نہیں آتا، وہاں صرف یہ آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے بارے میں وہ بتاتا تھا۔ تو ایک دن اس کا کافر دوست کہتا ہے تو اتنا اللہ اللہ کرتا ہے، دیکھ تیرے پاس تو کوئی کھانے کو نہیں ہے، تو ایک وقت کا کھاتا ہے اور دوسرے وقت میں تجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کھانا کدھر سے آئے گا، میرے پاس دیکھ کتنا مال و دولت ہے، میری کتنی بڑی تجارت ہے، سب کچھ ہے۔ تو اور پھر یہ بھی کہتا کہ ہاں تو جنت کی باتیں کرتا ہے، تو دیکھ جس نے مجھے دنیا میں اتنا دیا ہے آخرت میں بھی وہ دے گا، پر وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ تو لیکن یہ مسلمان اس کے کہنے میں الحمدللہ نہیں آیا، تو پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوست دوزخی جو تھا، جو کافر تھا وہ دوزخ میں چلا گیا، اور جو مسلمان تھا وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اس نے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی بات بھی کروائی نا دوزخ میں، اور باتیں کافی ہوئی۔ تو اس نے یہ کہا کہ شکر ہے کہ میں تیرے کہنے میں نہیں آیا، ورنہ آج میں بھی یہاں ہوتا جہاں تو ہے۔ تو اس لیے آپ سارے بچے اور بچیاں اس بات کا بہت دھیان رکھیں کہ آپ کی تعلقات اور آپ کی رشتے اور آپ کی دوستیاں اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ اسلام نے ایسے لوگوں کو جن کے تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ نہ ہوں انہیں پاگل کہا ہے۔ عقل مند وہ ہیں جو اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اصل تو تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ پاک سے ہونا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہونا چاہیے، صحابہ سے ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہونا چاہیے، علماء جو ہیں جو ہمیں اللہ رسول سے ملاتے ہیں ان سے ہونا چاہیے۔ اصل ہمارے تعلقات ان سے ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دروس